अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम नुक़्ते नज़र में आप सबका तहदील से खैर मक़दम है। मैं हूँ फरजान अहमद। मेरे साथ इस ख़ास प्रोग्राम में मौजूद हैं दो सीनियर सहाफ़ी, एक जनाब मुबीन अहमद साहब मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, उनके बगल में जनाब सज्जादुल हसनैन साहब मौजूद हैं। लीबिया की जो सूरत हाल है उस पर दोनों से तफसीली बातचीत होगी। सबसे पहले रुख करेंगे लीबिया से मिल रही रिपोर्ट्स का। लीबिया में मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की हुकूमत अपने ख़ात्मे के बिल्कुल करीब पहुँच चुकी है। इत्तलात के मुताबिक बागी तराबल्स के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर चुके हैं और मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की हुकूमत का ख़ात्मा हो रहा है। बागी मुख्तलिफ हिस्सों में जश्न भी मना रहे हैं और क़ज़ाफ़ी की फ़ौज से बाज़ हिस्सों में मुकाबला भी जारी है। बागियों का दावा है कि 42 साला आमिराना दौर ख़त्म हो रहा है। लीबिया के अवाम को आज़ादी और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करने का हक़ हासिल हो गया है। वाज़ेह है कि मगरबी ममालिक की फ़ौजी मदद के बगैर बागी कभी भी कामयाब नहीं हो सकते थे। नेटो के फ़िज़ाई हमलों और मुसलसल बमबारी ने उनकी पेशकदमी के लिए राह हमवार की है। मुबीन साहब, लीबिया की सूरत हाल पर चंद दिन से हम मुसलसल नुक़्ता नज़र में इसको मौजू बना रहे हैं। आप किस नुक़्ता नज़र से इसको देखते हैं जो हालात त्रिपोली के हैं, लीबिया के हैं? देखिए, लीबिया के हालात पर जाने से पहले हमको पूरी तारीख पर नज़र डालनी होगी। तो लीबिया तो एक अभी करंट मामला है। हमें देखना होगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं। लीबिया की तहरीक जो शुरू हुई, मिस्र की तहरीक जो शुरू हुई, वहाँ ट्यूनिस की तहरीक जो शुरू हुई, इवन सीरिया में भी अभी चल रहा है, यमन में चल रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं? इसके पीछे पता चलता है कि अमेरिका का ही हाथ है, अमेरिकन गवर्नमेंट का ही हाथ है, अमेरिका के इक़्तिदार का हाथ है, अमेरिका के लोगों का हाथ है, अमेरिका की पॉलिसी का हाथ है। अमेरिकन पॉलिसी के मुताबिक एक लहर चल पड़ी है। ये हो रहा है और अमेरिकन पॉलिसी इस तरह की है कि माइनॉरिटीज को, जो मुस्लिम जो ममालिक हैं, उनको किसी तरह से भी अपने कब्जे में रखा जाए। लेकिन मिस्र की सूरत हाल बिल्कुल अलग रही है। मिस्र में अमेरिका का बहुत रोल नहीं रहा है, लेकिन यमन में, यहाँ लीबिया में, इवन सीरिया में सब अमेरिका का ही हाथ है। और इन हाथ के पीछे हमको अपनी हिंदुस्तान की तारीख पे देखनी होगी। हमारे यहाँ मीर जाफर पैदा हुआ, मीर सादिक पैदा हुआ, जयचंद पैदा हुआ, इसकी वजह से पूरा एक सिस्टम बदल गया, हमारा पूरा हुकूमत चली गई। तो ये गद्दार जो होते हैं, गद्दार अपनी तरह जगह एक अहमियत रखते हैं, गद्दार की एक अलग अपना रोल होता है। जी जी। तो इस तरह से लीबिया में भी जो है, पहले तो गद्दार आए, गद्दारों ने थोड़ी ताकत पैदा की, उसके बाद अमेरिका का सपोर्ट हुआ, नाटो का सपोर्ट हुआ, ऐसा ऐसा पहले खुद नज़म हो गए, फिर अमेरिका और नाटो का सपोर्ट भी मिला। जी, ये पूरा सूरत हाल है। तो पहले तो ऐसा लगा कि बागी हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है, अभी विजुअल्स देख रहे थे आप, उसमें लग रहा है कि आवाम की शमूलियत हो गई है, आवाम पूरी तरह साथ में है उनके, आवाम जो है पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बागी कार्रवाई या बागी जो हरकत थी वो अब जो है हुकूमत बनाने जा रही है, बल्कि बना चुकी है तकरीबन, और अब जो भी होगा वो 2-4 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। जी सजा साहब, कल हम लोग बातचीत कर रहे थे तराबल्स की, तो तराबल्स पे कब्जे की ऐसी खबरें भी आ रही थी, मुसलसल रिपोर्ट्स आ रही थी, हम देख रहे थे। लेकिन आज जो खबरें मिल रही हैं उसमें यह है कि एक हिस्से पर अभी भी सैफुल इस्लाम और उनकी हामी फौज का कब्जा है, भले ही मुअम्मर क़ज़ाफ़ी का अता पता मालूम नहीं है। देखिए, जैसा कि कल आपने कहा था कि मुअम्मर क़ज़ाफ़ी का रेडियो पे एक बयान आया था जिसमें क़ज़ाफ़ी ने कहा था कि 30,000 फौजी हमारे तैयार हैं, मुसल्लह हैं, पूरी ताकत के साथ और पूरी ट्रेनिंग के साथ वो तैयार हैं। बस ये जब देखेंगे कि सूरत हाल पूरी तरह से उनके काबू से बाहर हो जाएगी या फिर बागी ट्राबलस के अंदर दाखिल हो जाएंगे, शहर पे कब्जे के लिए वो शहर के बीचों बीच जब आ जाएंगे तो फिर हम उन पे हमला कर देंगे और उनको पसपा कर देंगे। ये मुअम्मर क़ज़ाफ़ी का बयान था। उसके फौरी बाद आज आता है सैफुल इस्लाम का बयान, जिसमें सैफुल इस्लाम ये कहते नजर आते हैं कि हमने बागियों को फंसा लिया है।
ہو سکتا ہے یہ ایک فوجی حکمت عملی ہو، کیونکہ جہاں تک یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کارروائیوں کو ہم منظم نہیں کہہ سکتے. جس طرح کی ابھی ہم نے فوٹیج دیکھے ہیں اس میں جس طرح کی فائرنگ ہو رہی ہے، مبین صاحب آپ نے بھی دیکھا کہ جس طرح کی فائرنگ ہو رہی ہے اور جس طرح سے بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی منظم کارروائی نہیں ہے. بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بس کچھ لوگ داخل ہو گئے، جہاں ان کو لوگ نظر آ رہے ہیں، فائرنگ کی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، گاڑیوں کو جلایا جا رہا ہے، ایک افراتفری کا عالم پیدا کر دیا گیا ہے. تو یہ اب یہاں یہ سمجھنا مشکل ہے کہ باغی کون ہیں اور فوج کون ہے. آپ دیکھیے فوٹیج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ طرابلس میں اپنی کارروائیوں کے لیے کس طرح سے لوگ اقدامات کر رہے ہیں، لیکن ان اقدامات سے ایک طرح کا کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. یہ ایک سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے. ہاں ایک بات تو ہے کہ نیٹو ان کو آگے بڑھنے کے لیے اپنی طرف سے پوری پشت پناہی کر رہا ہے، بمباری کے ذریعے اور کسی نہ کسی طریقے سے مکمل سپورٹ باغیوں کی وہ ایک شیلٹر کے طور پہ وہ باغیوں کو فراہم کر رہا ہے. ایک شیلٹر وہ پیچھے سے ان کو آگے بڑھا رہا ہے. تو اس طرح کی اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کارروائیوں کے بعد ابھی تو معمر قذافی لاپتہ ہیں، وہ ان کا پتہ نہیں چل پایا ہے. سیف الاسلام کے بارے میں کل یہ خبر آئی تھی کہ وہ گرفتار کر لیے گئے، لیکن آج وہ میڈیا کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ صحافیوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں اس ہوٹل میں جا کے جس ہوٹل میں صحافی ٹھہرے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے گزشتہ 2 دنوں کے دوران پروپیگنڈے کی جنگ بھی جو ہے جاری ہے. ایک جانب تو یہ کارروائیاں جاری ہیں، دوسری جانب ایک پروپیگنڈا جیسے کہ امریکہ یا پھر مغربی ممالک کی پالیسی رہی ہے کہ کارروائیوں سے کہیں زیادہ وہ پروپیگنڈے کے ذریعے ایک طرح کی الجھن، ایک طرح کی افراتفری، ایک طرح کی الجھن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ابھی جو حالات ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ پروپیگنڈا وار اصل جنگ سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہو گئی ہے اس کارروائی میں. سیف الاسلام کی جیسا آپ نے بات کہی اسی سے متعلق ایک تازہ خبر بھی ہمارے پاس ہے، ان کا فوٹیج بھی ہے، وہ بھی ہم ناظرین کو دکھائیں گے. لیبیا کے رہنما معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام نے دعویٰ کیا ہے کہ طرابلس اب بھی ان کے قبضے میں ہے. وہ عوام کے بیچ تریپولی پہنچ گئے اور کہا کہ لیبیا حکومتی فورسز کے مکمل کنٹرول میں ہے. اس سے قبل ان کی گرفتاری کی اطلاع آئی تھی. طرابلس میں حکومتی فورسز اور باغیوں کے مابین جھڑپوں کا ذکر کرتے ہوئے سیف نے کہا کہ شہر میں عوام باغیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. شہر پر باغیوں کے کنٹرول سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ یہ پروپیگنڈا افراتفری پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں باغیوں کو کامیابی نہیں ملی، اس لیے وہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. سجاد صاحب، کل دن بھر یہ خبریں آ رہی تھی کہ سیف الاسلام اور محمد دونوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. خود مغربی ممالک سے بھی رد عمل آیا کہ وہ دونوں جو ہے حراست میں ہیں اور باغیوں کے قبضے میں ہیں، لیکن اچانک وہ تریپولی پہنچ جاتے ہیں عوام کے بیچ اور یہ کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا اور وہ ابھی بھی انہی کی حکومت کا کنٹرول ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہی تو میں نے ابھی کہا اس سے پہلے کہ پروپیگنڈا وار بھی ساتھ ساتھ جاری ہے، متوازی اس جنگ کے متوازی. دیکھیے جنگ کس نوعیت کی ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن جس طرح کے متضاد بیانات آتے ہیں اور جس طرح کے پروپیگنڈے جاری ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ نیٹو کسی بھی حال میں، اب جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جنگ میں ہر چیز جائز ہے، تو وہ ہر حربے کو استعمال کر کے اس جنگ کو جیتنا چاہتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ میں ان کی پیش قدمی یا ان کی حکمت عملی یا ان کے پروپیگنڈے یہ کس سمت میں جاتے ہیں. کیا یہ جنگ کامیاب ہوگی؟ کیا وہ کرنل قذافی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوں گے یا پھر ان کو اقتدار سے بے دخل کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ یہ تو وقت بتائے گا. لیکن گزشتہ 2 دن سے جو جنگ جاری ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی کرنل قذافی کا موقف کمزور نہیں ہوا ہے. اس سے ایسا لگ رہا ہے. نہیں، مجھے ذرا اس سلسلے میں مجھے اختلاف ہے آپ کی بات سے، کیونکہ اس سے پہلے جو تھا وہ قذافی کی جنگ کون سے شہر میں چل رہی تھی؟ بن غازی میں چل رہی تھی. بن غازی میں جنگ چل رہی تھی.
اس کے بعد دھیرے دھیرے قریب آتی گئی ترپولی کے. تو اب جو ہے ترپولی کی لڑائی کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. جی جی دارالحکومت کے لیے جنگ ہو رہی ہے. تو اب جو ہے یہ باقی جو ہے پروپیگنڈا وار نہیں کر رہے ہیں بلکہ قذافی کی طرف سے پروپیگنڈا وار کیا جا رہا ہے. نہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے بنغازی میں لڑائی ہو رہی تھی جو کہ تقریباً 500 کلومیٹر ہے وہاں سے 400 کلومیٹر ہے. یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے طرابلس تک پہنچ گئے. اور تو اب جو ہے اب لڑائی جو ہے یہ صرف یہ پروپیگنڈا وار ان کے قذافی اور ان کے بیٹوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ 2-4 دن کے اندر جو ہے وہ سرنڈر کریں گے یا پھر صدام جیسی. یہ تو ہے آثار ایسے دکھ رہے ہیں امریکہ بھی آ رہا ہے کیونکہ آپ ترپولی کے آس پاس لڑائی کر رہے ہیں اس کے شہر کے اندر لڑائی کر رہے ہیں. تو یہ کانٹ سے کہ بھئی ہمارا قبضہ ہے ہمارا یہ ہے. اس کا مطلب آپ ایک شہر پہ کے حکمراں بن گئے ہیں پورے ملک کے بجائے ایک شہر کے حکمراں ہیں. خالی دارالحکومت تک محدود ہو کے رہ گئے. تو دارالحکومت میں بھی باغیوں کا قبضہ ہو گیا ہے. آدھے میں بھی سب ہو گیا 20% میں ہو گیا 10% میں ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت آپ کی فوج کمزور ہو گئی ہے. لیکن دن بھر کل باغیوں کو یہ جھوٹی خبر پھیلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ سیف الاسلام ان کے قبضے میں ہے؟ ارے بھائی یہ تو وار ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. جی یہ تو بہت ہی مشہور مقولہ ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں. تو لیکن یہ کہ بہرحال یہ بات ماننی پڑے گی کہ ان کا قبضہ ترپولی کے اندر ہو چکا ہے کہیں بھی ہوا ہو. اور اب یہ وار ترپولی کے لیے لڑی جا رہی ہے. اس کا فیصلہ 2-1 دن کے اندر ہو جانا چاہیے. شاید شام تک ہو جائے کل تک ہو جائے. کل بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ رات تک ہو جائے گا. 1-2 دن کے اندر فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ اب جنگ جو ہے بہت لمیٹڈ ہو گئی ہے. ہاں جنگ ایک شہر تک محدود ہو دارالحکومت تک محدود. اس لحاظ سے قذافی کے جیتنے کا چانس بہت ہی مطلب میرے خیال سے 1% یا 0.1% رہ گیا ہے. یہ بات تو صحیح ہے کہ اطراف کے شہروں پہ پہلے سے ہی باغیوں کا قبضہ تھا. اب تریپولی میں بھی جنگ ہے انتہائی. تو اس لحاظ سے سجاد صاحب میں آپ کی بات سے تھوڑا اختلاف کرتا ہوں. بات دیکھیے اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن بات ہو رہی تھی پروپیگنڈے کی. یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا مغربی افواج یا پھر میڈیا کی طرف سے کہ سیف الاسلام کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو اسی کی جواب میں سیف الاسلام آ جاتے ہیں میدان میں. وہ میڈیا کے بیچ آ جاتے ہیں صحافیوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ یہ مطلب ان کے سامنے آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں مطلب میں زندہ ہوں اور پکڑا نہیں گیا ہے میں زندہ ہوں اور ہم لڑائی جاری رکھیں گے. لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کرنل قذافی سامنے نہیں آ رہے ہیں. وہ ریڈیو پہ ان کا مسلسل بیان آ رہا ہے کہ میں آخری دم تک لڑوں گا خون کے آخری قطرے تک میں طرابلس نہیں چھوڑوں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پلین تیار ہیں اور وہ زمبابوے روانہ فرار ہو سکتے ہیں. زمبابوے ان کا جیسے مبین صاحب نے کہا شاید 2 دن میں اور کلیئر ہو جائے گی صورتحال. بالکل 1-2 دن میں وہ دیکھیں یہ حقیقت ہے. یہ بالکل حقیقت ہے کہ طرابلس میں لڑائی بہت آگے بڑھ چکی ہے. دارالحکومت ظاہری بات ہے کسی بھی ملک کا دارالحکومت اس ملک کا جان ہوتی ہے اور پورا کنٹرول حکومت کا اقتدار کا اسی دارالحکومت میں ہوتا ہے. اب اس دارالحکومت میں مداخلت ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اقتدار پر سے ان کا کنٹرول دھیرے دھیرے کمزور پڑ رہا ہے یا کم ہوتا جا رہا ہے. یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے گزشتہ 2 دنوں کے دوران جس طرح کی جنگ ہو رہی ہے سڑکوں پہ طرابلس کی سڑکوں پہ. اور دوسری کمال کی بات یہ ہے کہ کرنل قذافی نے عوام سے اپیل کی تھی کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئیں. کوئی نکلا؟ کوئی نہیں نکلا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کمال کی بات یہ ہے کہ کرنل قذافی نے اپیل کی تھی لوگوں سے کہ ایک بے بس حکمران کی اپیل سمجھ میں آ رہی تھی. بالکل بے بس کہ بھئی عوام میں نکل جائے خواتین میں نکل جائے. فیکچوئل تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ سب سڑکوں پہ آ جائیں ان کو مار بھگائیں. یہ کرنل قذافی کی اپیل تھی لیکن اس اپیل کا اثر نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے. دیکھیے جہاں ملک کے عوام اپنے حکمران کا ساتھ نہیں دیتے تو اس حکمران کا خاتمہ لازمی ہے. ناظرین ہماری یہ بات چیت جاری رہے گی. فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ لوٹیں گے. مشرق وسطی کی مصیبتیں ان سب کا ہوگا جامع انتصار.
देखिए अहवाल आलम रोजाना दोपहर 3 बजे और रात 10 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के न्यूज़ बुलेटिन अहवाल आलम में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ टीवी के न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ स्पोर्ट्स में आपका खैर मकदम है। मुंसिफ टीवी के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबर खबर होती है, जहां भी हो, जैसी भी हो, चाहे बुरी हो या फिर अच्छी। ताज़ा खबर, आज की खबर, हर जगह की खबर के साथ हम 24 घंटे 7 दिन रखेंगे आपको बाखबर। नाज़रीन, नुक्ता नज़र प्रोग्राम में फिर एक मरतबा आप सबका इस्तकबाल है। बात कर रहे थे लीबिया की, उसी से मुतालिक एक और खबर का रुख करते हैं। लीबियाई उबूरी कौंसिल के सफ़ीर बराए अमरीका अली अल औजाली ने कहा कि मुअम्मर क़ज़ाफ़ी का भी वही हशर होगा जो कि सद्दाम हुसैन का हुआ था। ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि इंतहाई शफाफ और मेयारी अंदाज में मुकदमा चलाया जाएगा। औजाली ने कहा कि क़ज़ाफ़ी को अपने दिफा का पूरा कानूनी हक मिलेगा, ताहम उन्हें सद्दाम की तरह सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। लीबियाई सफ़ीर ने यकीन दिलाया कि लीबिया बागियों के मुकम्मल कब्जे में आने के बाद रेडिकल ममलिकत बनने नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ममलिकत में अलकायदा के वजूद है ही नहीं और उसको उन्होंने मुस्तरद भी कर दिया। وبالتأكيد لابد من أن يتمتع وتقدم لهذا الرجل محاكمة عادلة ونزيهة وليست لها أي مؤثرات على الإطلاق. إذا كان الدستور الليبي يعني فيه بند ينص على عقوبة الإعدام والقذافي أدين وتطبق ٹھیک ہے امیر صاحب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کے لیے یہ باغیوں کی جانب سے نمائندے ہیں علی اوجالی، انہوں نے کہا کہ صدام حسین کا جو حشر ہوا وہی قذافی کا بھی ہوگا۔ اب دیکھیے ان کے جملے سے آپ اندازہ لگائیے ان کا جملہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب اس کے لیے ہم کو اس کی تاریخ میں تھوڑا جانا پڑے گا جی جی کہ امریکہ کا پہلے طریقہ کار کیا تھا 26/11 کے مطلب 9/11 کے بعد۔ جی انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا، وہاں کی حکومت کو ختم کر دیا۔ ایون ابھی بھی جو ہے 10 سال کے بعد بھی وہاں پر امریکی فوج بیٹھی ہوئی ہے۔ وہی حال عراق میں کیا انہوں نے، وہاں پر حملہ کیا، وہاں کی حکومت کو ختم کر دیا، وہاں پر بھی امریکی فوج اب تک بیٹھی ہوئی ہے۔ اب جو ہے امریکہ نے نیا طریقہ اپنایا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بحث کیا تھا آپ سے، کہ اس نے لوکل یعنی مقامی طور سے جو ہے باغیوں کو یا ان کے حساب سے لیڈروں کو اکٹھا کیا ہے۔ مطلب ان میں جو ہے میر جعفر، میر صادق اور جے چند پیدا کیے ہیں جی جی اور ان کے ذریعے وہ کام لے رہا ہے تاکہ اس کے اوپر الزام نہ آئے کہ ہم نے جو ہے وہاں پر حملہ کیا، ہم نے افغانستان پہ حملہ کیا، ہم نے عراق پہ حملہ کیا، ہم نے فلاں جگہ حملہ کر کے وہاں کو تباہ برباد کر دیا۔ وہ پرانی بدنامی نہیں دہرانا پرانی چاہتا، بدنامی نہ ہو، باغیوں کو اعلی کار بنا رہے ہیں۔ ہاں، اس لیے جو ہے اس نے نئے طریقہ اپنایا ہے۔ اب یہ کہ یہ الگ بات ہوتی ہے، جو جیتا وہ سکندر والی بات ہے، جو جیتا وہ سکندر اسی کو لوگ صاحب اقتدار مان لیں گے، اس کے سامنے جو سر جھکائیں گے، اسی کو بادشاہ مانیں گے، جی اسی کو جی تسلیم کریں گے۔ یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کے پیچھے ہم کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا مقصد کیا ہے۔ اب جیسے انہوں نے کہا جو ان کے سفیر تھے علی اوجالی نے کہ بس ان کا قذافی کا حشر جو ہے وہ صدام حسین جیسا ہوگا۔ کیسے معلوم اس کو کیسا ہوگا؟ اس کا مطلب کہ ہی از اے پارٹ آف امریکن کانسپیریسی۔ جی 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 جی، یہ صحیح کہا آپ نے کہ امریکہ کی پالیسی کے تحت وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ جی 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 سجاد صاحب، آپ نے اس پر روشنی ڈالی تھی کل بھی صدام حسین کے معاملے کو لے کر اور قذافی کی، جبکہ ابھی گرفتاری بھی نہیں ہوئی اور ابھی سے اس طرح کا بیان کس حد تک درست ہے، جبکہ وہ خود کریں گے قانونی کارروائی انتہائی شفاف ہوگی؟ دیکھیے یہی جیسا کہ ابھی مبین صاحب نے کہا کہ یہ ایک طرح سے ان کی جو پالیسی ہے یا پھر ان کی جو حکمت عملی ہے یا پھر ان کا جو پلان ہے، یہ پلان کا ہی ایک حصہ ہے کہ آگے کرنل قذافی اگر گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کارروائی انجام دینی چاہیے۔ تو ایک طرح سے وہ فضا سازگار کرنے کی کوشش ہی کہلائے گی۔ عبوری کونسل کے سفیر کا یہ جو بیان تھا، عبوری کونسل مطلب لیبیا کی وہ کونسل جو باغیوں نمائندہ کونسل ہے، اور یہی کونسل قذافی کے خاتمے کے بعد، اقتدار کے خاتمے کے بعد وہاں اپنی حکومت قائم کرے گی۔ یہ امریکہ کی پشت پناہی میں ہوگا۔ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً یہ باغی فوجی کارروائیوں میں شامل ہیں، وہ لڑائی کر رہے ہیں، لیکن
لیبیا پہ جنگ کس نے مسلط کی؟ لیبیا